नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारा पारा नंबर 26 है। सूरह हुजुरात हमारी शुरू हो रही है और ये इतनी खूबसूरत जिसको कहते हैं कि सूरत है कि हर बच्चे बच्चे के दिल में नहीं चाहिए। ये वो सूरत, वो आयत है जो आपके एथिक्स को इम्प्रूव करती हैं, आपको आपको सोशली आपका इंटरैक्ट जो है, आपका नजरिया है जिंदगी के बारे में, उसको पॉजिटिव करती हैं और जिंदगी गुजारने का ढंग भी सिखाती, टॉलरेंस, पेशेंस और हर एक को अपनी स्पेस देना और अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करना। बहुत से सबक हैं जो इस सूरत को हम इंशाल्लाह ताला पढ़ते जाएंगे और हम को समझते जाएंगे। सूरह हुजुरात कुरान मजीद की 49th सूरत है और ये सूरत 26वें पारे में है और ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 2 रुकू और 18th आयत। इस सूरत का नाम इसकी चौथी आयत में है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन बराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। और हुजरात हुजरे की जमा है जिसके मायने हैं कमरे के हैं और हुजरात से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहाइश गाहें। तो इस सूरत मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी के आदाब जो हैं वो सिखाए गए हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको हम देखते जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें माशरती इस्लाह के बहुत से पहलू हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो सूरत है ये तवाल मुफस्सल में पहली सूरत है। सूरह हुजरात से सूरह नाज़ियात तक की जो सूरतें हैं उनको तवाल मुफस्सल कहलाती हैं और बाद में सूरह काफ को पहली सूरत करार दिया है। बहरहाल इनका फजर की नमाज में पढ़ना मसनून और मुस्तहब है और सूरह अबस से सूरह शम्स तक जो है वसाते मुफस्सल हैं और सूरह ज़ुहा से वन नास तक फिसारे मुफस्सल हैं और जोहर और इशा में औसात और मगरिब में कसार पढ़नी मुस्तहब है। तो बहरहाल अब इस सूरत को हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आप डिवाइड करते हैं ना किसी भी चीज को, सिपारे को, कुरान मजीद को मंजिलें कह लें, तो ये उसका एक बस पॉइंट कह लें आप, यानी कि तवाले मुफस्सल में पहली सूरत। ठीक है जी। और अब हम देखते हैं इसको सूरह हुजरात। सूरह हुजरात शुरू करने से पहले जो हमारी सूरह फतह जो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट हमारी कंप्लीट हुई थी उसमें हमने मोमिनीन की सफात के साथ खत्म किया था और उन सफात में हमें अपना जायजा लेना है कि आज मुसलमानों का क्या हाल है। हम आपस में एक दूसरे के लिए सख्त हैं और कफार के लिए झुके हुए हैं, इनके लिए नरम है। जबकि कुरान में हमने सूरह फतह में मोमिनीन की जो खुसूसियात थी उसमें ये था कि हम आपस में नरम और कफार के लिए सख्त हैं। और ये क्योंकि आजकल जिस तरह गजा में मामला चल रहे हैं, जिस तरह मुसलमा में जैसे यूनिटी की और जो बहुत सी चीजों की जो कमी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस सूरत को हम बहुत ध्यान से इसके एसेंस को हम पा सकें और अल्लाह से खुशनुदी तलब करें और यही पहचान अहले ईमान की है। अब आप देखिए कि हम नमाजें ना पढ़ें फिर फतह हमारे लिए कैसे। तो उम्मत मुसलमा का बड़ा हिस्सा ही 5 नमाजों की पाबंदी है। फिर किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दूसरों पे गलबा देगा जब तक ये सिफात जो हमने सूरह फतह में पढ़ी वो हमारे अंदर ना आ सके। तो इसके लिए हमें थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है और असल बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी यानी कि सहाबा कराम की खुसूसियत का यहाँ मेंशन है ना, ये कोई मामूली लोग नहीं थे और थे तो इंसान ही, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने उनको चुना क्यों। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को यहाँ भेजा, उन्होंने अपनी औलाद को यहाँ बसाया और एक सहरा था जहाँ कोई इंसान नहीं था। फिर 2500 साल में एक नस्ल पलकर तैयार हुई जिसने सहराई जिंदगी अख्तियार की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने तो 40 साल सहराए नौरदी की थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद ने तकरीबन 2500 साल इस इलाके में गुजारे। फिर उनके अंदर कुछ फितरी खूबियां पैदा हुई
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر اللہ کے رسول کو ان کے اندر بھیجا، اور پھر یہ نیشن آف ہیروز بن گئی۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایک شخص چنا ہوا تھا، ہر شخص کی اپنی اپنی کوالٹیز تھی، اور آج جو ہے سب سے زیادہ امت مسلمہ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کردار سازی کی ہے، اعلیٰ اخلاق۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ ہم اگلی صورت شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے خصوصیات سورہ فتح میں پڑھی، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کے اندر آ جائیں، جو تاکہ ہمارا کردار سٹرونگ ہو اور ہم دوسری نیشنز کے ساتھ اپنے جو اپنے ایمان کو، اپنے کلچر کو، اپنے مذہب کو بہترین طریقے سے ہم اس کو پریزنٹ کر سکیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ باتیں تھیں بہت ضروری تھی کہنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگ، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو، لا نہیں، تقدمو قدم سے ہے، اور تم، لا تقدمو بینا، بینا درمیان، یدی اللہ، ید میں نے کہتے ہیں ہاتھ، اس کا مطلب ہوگا بینا یدی سامنے اللہ کے، ورسول ہی اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ تقوی سے ہے اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سماعت سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ با محاورہ ہوا کہ مومنو کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا جانتا۔ اچھا جی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ کے رسول کو اپنا ہادی اور رہبر تسلیم کرتا ہے، اگر وہ اپنے عقیدے میں سچا ہے تو وہ یہ بھی دیکھتا ہے، اس کا رویہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی رائے کو، اپنے خیال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فیصلے پہ مقدم رکھے اور اپنی معاملات میں آزادانہ رائے قائم کرے۔ مومن یہ دیکھے گا کہ اس معاملے میں اللہ اور رسول کا کیا فیصلہ ہے، وہ اپنے معاملات کے مطابق جو ہے طے کرے گا، اور اللہ اور رسول کے فیصلوں کی پیروی کرے گا اور اپنی رائے ختم کر دے۔ اب یہ حکم مسلمانوں کے محض انفرادی معاملات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اجتماعی معاملات پہ بھی اس کا پورا اطلاق ہوتا ہے، اپلیکیبل ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ حکم اسلامی آئین کی بنیادی شق ہے، دفعہ ہے، جس سے مسلمانوں کی حکومت نہ آزاد ہو سکتی ہے، نہ عدالت اور نہ پارلیمنٹ۔ ابن ماجہ میں صحیح سندوں کے ساتھ، روایتوں کے ساتھ یہ منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم عدالت بنا کر بھیجا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ کے مطابق۔ آپ نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں کسی معاملے کا حکم نہ ملے تو کس چیز کی طرف رجوع کرو گے؟ تو انہوں نے کہا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں بھی کچھ نہ ملے؟ تو انہوں نے عرض کیا پھر میں خود اجتہاد کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا شکر ہے اللہ کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ تو ایک مسلمان اپنے اجتہاد پر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھے، ہدایت کے لیے انہی کی طرف رجوع کرے گا، اور یہی چیز جو امپورٹنٹ ہے مسلم جج اور غیر مسلم جج میں فرق کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا ہے کہ اللہ، اب آپ ورڈنگز کو آپ غور کریں تو اس میں لکھا ہے کہ اے ایمان والو کسی بات کے جواب میں اللہ اور رسول سے پہلے نہ بولو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر ابھی تک اللہ اور اس کے رسول نے کسی امر کا فیصلہ نہیں کیا تو اپنے رائے سے کوئی فیصلہ نہ کرو، اور اگر فیصلہ کر دیا ہے تو اس کی اطاعت کرو اور اس کے علاوہ دوسری راہیں نہ سوچو۔ اور اسی آیت سے اسکالرز جو ہیں یہ اخذ کرتے ہیں کہ جب کسی بات کے متعلق کتاب اور سنت میں کوئی حکم مل جائے تو اس کے بعد اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور اجتہاد صرف انہی امور میں ہو سکتا ہے کہ جب کتاب اور سنت میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو۔ تو یہاں پہ ایک پہلی ہی آیت میں یہاں پہ ایک ادب سکھا دیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 2
یا ایہلذینا، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، ترفعو، رفع رفع ہوتا ہے بلند، تو نہ تم اونچی کرو، اسواتکم، صوت کہتے ہیں آواز کو، اپنی آوازیں، فوقا اوپر، صوت النبی جی، صوت آواز نبی کی، ولا اور نہ، تجہرو جہر، تم زور سے بولو، یعنی کہ تم لا تجہرو، لا میں نے نہیں، کہ تم مت پکارو، تم مت آواز بلند کرو، لہو ان کے لیے، بالقولی بات کرتے ہوئے، کا جہری جیسے زور سے بولتے ہو، جہر کو آپ ایک انڈر لائن کر لیں، یاد کر لیں، زور سے بولنا، بعدکم تم ایک دوسرے سے، لبعدن بعدکم لبعدن تم ایک دوسرے سے، ان تحبتا، ان کے تحبتا حبتا ہوتا ہے ضائع ہو جائیں گے، اعمالکم تمہارے اعمال، وہ انتم اور تم، لا نہیں، تشعرون شعور رکھتے۔ آیت نمبر 2 کا با محاورہ ہے کہ اے اہل ایمان اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ہم آیت نمبر 2 کی ہماری ٹرانسلیشن ہو گئی تھی، اب اس کی تفسیر پہ آتے ہیں کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو تو ان کا ادب اور احترام ملحوظ رکھو۔ اور اس آیت کی شان نزول میں ایک حدیث کا بیان ہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کرنے کی بنا پر 2 نیک ترین آدمی تباہ ہونے کو تھے، یعنی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ بنی تمیم کا ایک وفد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کا کوئی سردار مقرر فرما دیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے اقرا بن حابس کی سرداری کا مشورہ دیا، جو بنو تمیم کی ایک شاخ سے تھے، اور دوسرے نے بھی کسی دوسری کے متعلق مشورہ دیا۔ نافع بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر جو تھے حضرت عمر سے کہنے لگے کہ آپ تو مجھ سے اختلاف ہی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ مصلحت کا تقاضا ہے، اور اس معاملے میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تھی، لیکن انہوں نے یہ بات اپنے نانا حضرت ابو بکر کے متعلق نقل نہیں کی۔ یہ بخاری کی ایک جو ہے authenticness کا مفہوم میں آپ کے ساتھ میں مینشن کر رہی ہوں۔ یہ ادب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے سکھایا گیا اور اس کے مخاطب صحابہ کرام یا وہ لوگ تھے جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، اور یہ ادب اس لیے سکھایا گیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام اور معمولی آدمی نہ سمجھیں بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ تاہم اس حکم کا اطلاق ایسے موقعوں پہ بھی ہوتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سنایا جا رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جائے۔ آپ یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ حکم ہے۔ یہ وہ ادب ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والوں اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو سکھایا۔ منشا یہ تھی کہ اہل ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور بات چیت میں انتہائی احترام ملحوظ رکھیں اور کسی کی آواز آپ کے آواز سے بلند نہ ہو جائے، اور بات چیت کرتے وقت وہ بھول نہ جائیں وہ کسی عام آدمی سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہیں، اور کسی عام آدمی سے گفتگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں فرق ہونا چاہیے، اور آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ادب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکھایا گیا اور اس کے مخاطب آپ کے صحابہ تھے، مگر بعد کے لوگوں کو بھی اس ادب کو اس وقت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہو، آپ کا ذکر ہو رہا ہو، آپ کی احادیث اور ارشادات بیان ہو رہے ہوں۔ اور اس کے علاوہ اس آیت سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کوئی شخص اپنے بزرگوں کے سامنے اس طرح نہ بولے جس طرح وہ اپنے دوستوں اور اپنے ہم عمروں میں بولتا ہے، تاکہ اب بزرگوں کا بھی جو ہے احترام جو ہے ملحوظ خاطر رہے۔
کہتے ہیں کہ آواز بلند نہ کرو. مسجد نبوی میں جو خاموشی کا عالم ہوتا تھا وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی وفات کے بعد بھی کہتے ہیں ایک صحابی کو بچھو نے کاٹ لیا مگر اس نے اف نہ کی اور نہ شور مچایا. اور کہتے ہیں کہ جو مزدور مسجد نبوی کو رینوویٹ کر رہے تھے ان کو بھی حکم دیا جاتا تھا کہ احترام اور وقار اور سکینت سے کام کریں اور شور نہ کریں. تو یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اور جب وہ موجود تھے تب بھی یہ حکم تھا، اور اب وہ نہیں بھی ہے. جب بھی ان کی بات کی جائے انتہائی ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس بات کو سنا جائے. اور اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو تو بھی نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. نیز مسجد نبی میں کوئی بات عام آواز سے زیادہ اونچی آواز سے نہ کی جائے. اس بے ادبی کی تمہیں یہ سزا مل سکتی ہے کہ تمہارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھاتے تھے یا خود درس تدریس کرتے تھے یا کوئی بھی بات کرتے تھے تو اتنی ہو کا عالم ہوتا تھا، صحابہ اتنے سٹینڈ سٹل ہوتے تھے، اتنی خاموشی ہوتی تھی کہ پرندے ان کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے، انہیں لگتا تھا یہ بت ہے. اب سوچیں ہماری جو دین کی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں فیشن سے لے کے ہر چیز کے، آج کام والی مائی نہیں آئی یا آج ہماری ہیلپر نہیں آئی، کس کس طرح کی باتیں ہماری ڈسکس ہوتی ہیں، بجائے یہ کہ ہم اس لیکچر سے، اس اللہ کے رسول کی بات سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے دھیان بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے ہمیں ایک ادب سکھا دیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو کئی روز تک اپنی صحبت میں نہ دیکھا، یعنی کہ اپنے پاس نہ دیکھا. تو ایک شخص سعد بن معاذ کہنے لگی یا رسول اللہ میں ان کا حال معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں. چنانچہ وہ گئے اور ثابت جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ اپنے گھر میں سر چکائے تھے اور پوچھا کیا صورتحال ہے. تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہنے کے لگے برا حال ہے، میری تو آواز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہوتی تھی، میرے تو اعمال اکارت گئے اور اہلی دوزخ سے ہوا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ تو یہ کچھ بتا رہا ہے. موسیٰ ابن انس کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ سعد بن معاذ ایک بڑی بشارت لے کے دوسری بات ثابت بن قیس کے ہاں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سعد کو ثابت کے ہاں بھیجا اور کہا اسے کہہ دو کہ تم اہل دوزخ سے نہیں بلکہ اہل جنت سے ہو. اب ثابت بن قیس خطیب انصار تھے. جب مسلمہ قذاب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دو کے اصول کے تحت سمجھوتا کرنے کے غرض سے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ثابت بن قیس کو اس سے گفتگو کے لیے مامور فرمایا. ان کی آواز قدرتی طور پہ بھاری اور بلند، اس لیے آپ اس حکم سے ڈر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس لیے اس حکم سے ایگزمپٹڈ قرار دیا کہ بے ادبی ادب احترام کی وجہ سے آواز بلند نہیں ہوتی تھی بلکہ قدرتی طور پہ ان کی آواز بلند تھی. یعنی کہ صحابہ دیکھیں اتنے کانشیس تھے کہ ان کی جیسے ہوتا ہے نا بائی ڈیفالٹ کسی کی بھاری آواز ہوتی تو وہ اسی ڈر پہ تھے کہ میری آواز ویسی ہی بلند ہے تو میری بے ادبی نہ ہو جائے یا میرے اعمال سارے اکارت نہ ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایگزمپٹڈ قرار دیا. تو بہرحال ہمیں بہت ادب رکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ کے رسول کی بات کی جائے خاموشی سے اس بات کو سنیں، ورنہ یہاں پہ ہم نے بھی پڑھا انتحبت اعمالکم کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اس بے ادبی کی وجہ سے. آیت نمبر 3 ان الذین بے شک جو لوگ غزونا غز پست رکھتے ہیں، اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں، اصواتہم صوت آواز کو، اپنی آوازیں، اندہ رسول اللہ اندہ پاس اللہ کے رسول کے، اولائکا یہی لوگ ہیں، الذین یہی لوگ ہیں کہ امتحنا جیسے امتحان ہوتا ہے امتحان یا آزمائے جائیں گے. کون؟ اللہ نے آزما لیا اللہ نے قلوبہم قلوب قلب دل ان کے دل للتقوی تقوی کے لیے، لہم ان کے لیے مغفرت ہے بخشش ہے، واجر عظیم اور اجر ہے عظیم بہت بڑا. آیت نمبر 3 کا با محاورہ ہے
کہ جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اب اس آیت کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پہلے تقوی کی بنا پہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا امتحان دے چکے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں تقوی موجود ہے، اور ان کے اس عمل سے اللہ ان کے تقوی کو مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں، اور جو میں نے اوپر حدیث آپ کے ساتھ مینشن کی تھی، صحابہ کی کمال فضیلت ثابت ہوتی ہے، جو ثابت بن قیس کا ہم نے پڑھا تھا کہ قدرتی طور پہ ان کی آواز جو تھی بلند تھی۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔